वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बड़े अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं। अहम इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक तो मरहला है बहुत दर्दनाक, तकलीफ दे बीमारी है जी, कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। ख़वातीन से मुतल्लिक आज खुसूस तौर पे हम बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ना अल्लाह ताला ने आप में स्पेशल रखी होती हैं जो कि आपको दूसरों से मुनफरिद भी बना रही होती हैं और एक खातून की पहचान भी होती हैं। अब जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है किसी खातून को, उसके इलाज के बाद एक प्रॉपर 2-3 साल, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना कि इलाज के मराहिल कितने हैं, कितनी देर में रिकवरी हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, बट जब आपका इलाज चल रहा होता है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होती है, उसके बाद फिर वो मरहला आता है कि डॉक्टर्स इस मरहले पे पहुंचते हैं कि जी अच्छा चेस्ट जो है उसको काट दिया जाता है। फिर आप बड़ा परेशान हो जाते हैं, सोशली प्रेशर आपके अपने घर से ही वो शुरू हो जाता है। इर्द गिर्द वाले लोग बड़ा हैरान, और फिर वो हमदर्दी वाले अल्फाज भी आपको ना तर्स वाले लग रहे होते हैं। फिर आप डिप्रेस होते होते मायूसी अंदर कहीं बैठ जाती है। बट ऐसे में अब इतना जदीद दौर है जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिद्दत में आ चुकी हैं जो कि आप कुछ महसूस ही नहीं होने देती। आपकी विल पावर बहुत मैटर करती है। आपने बस प्रॉपर तरीके से इलाज कराना है और उसके बाद आपने चले जाना है माहिरीन के पास। डॉक्टर सनिया हमारे साथ है, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आप जैसे माहिरीन को, आप जैसे जो स्पेशल लोग हैं, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए। नो डाउट आप जो सोसाइटी में खिदमत कर रहे हैं उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। जिस स्टेज पे पेशेंट आपके पास आता है ना, होपलेस होता है, परेशान होता है, उम्मीदें, क्योंकि एक लंबा इलाज है ना ये जी, जो आप कराकर, रेडिएशन कराकर, कीमोथेरेपी कराकर वहाँ तक पहुँचे हैं। वो मरहला होता है कि कुछ ख़वातीन के बाल भी उतर चुके होते हैं, फिर बाल आना शुरू होते हैं, फिर एक उम्मीद लेके आपके पास आती है रिकन्स्ट्रक्शन की। क्या है ये? थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेयर टू बी हेयर। और बहुत अच्छा लगा आप जिस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं ताकि लोगों में इस चीज़ की एक अवेयरनेस क्रिएट हो और उनको पता चले इस चीज़ की अहमियत का। हमारे पास जब ख़वातीन आती हैं ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद, जनरली मेस्टेक्टमी के बाद, तो बहुत कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की कमी होती है उनके अंदर और घरेलू तौर पर भी वो अपने आप को बहुत निगलेक्टेड फील कर रही होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर, उनकी ज़ाहिरी शख्सियत बदल चुकी होती है। तो ऐसे में हम उनको यही हौसला और हिम्मत देते हैं कि हम मौजूद हैं तमाम तर प्लास्टिक सर्जन्स जो उनकी ब्रेस्ट को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये वो सर्जरी है जिसमें तमाम तर ख़वातीन जिनकी ब्रेस्ट को काट दिया जाता है, भले कैंसर हो या कोई हादसाती तौर पर कोई ट्रॉमा ऐसा हो गया है जिसमें ब्रेस्ट डीग्लव हो गई है या बर्न्स की वजह से भी ब्रेस्ट ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे तमाम तर ख़वातीन के लिए एक खुशखबरी है कि उनकी ब्रेस्ट को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर ऑपोजिट ब्रेस्ट के साथ मैच करती है और उनकी बॉडी का तवाज़ुन मेंटेन होता है एंड उनके अंदर का एतमाद खुशी के साथ बहाल हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा से गामज़न हो सकती हैं। मुश्किल मरहला है इसके लिए पेशेंट को पहले तो काउंसलिंग होती होगी ना, क्योंकि चाहे वो बर्न के केस हैं, खौफ का एक एलिमेंट होता है। फिर अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के खुसूसी तौर पे बात करें, एक लंबे ट्रीटमेंट से पेशेंट गुजर के आता है, उसको अग्री करना कि बड़ा तकलीफ दे अमल होता है ना। आपने मेडिसिन खाई, कीमोथेरेपी कराई, फिर आपने रेडिएशन कराई, उसके बाद पेशेंट की विल पावर जवाब दे गई होती है। वो पता नहीं इसके लिए तैयार होता भी है या नहीं होता। सो आपके पास आकर सबसे पहले तो काउंसलिंग होती होगी? जी, सबसे पहले पेशेंट्स की काउंसलिंग होती है और अब तो माशाल्लाह हमारे पास ख़वातीन खुद से आ रही हैं रिकन्स्ट्रक्शन की ऑप्शन डिस्कस करने के लिए कि क्या हमारे लिए कोई ऑप्शन मौजूद है। और अभी हमारे पास इस हद तक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बाद ख़वातीन थोड़ी सी विल पावर्ड हो चुकी हैं और कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि वो हमसे आके पूछती हैं कि क्या ट्यूमर की सर्जरी से पहले कि क्या हमारी ब्रेस्ट ड्यूरिंग द सर्जरी मेस्टेक्टमी के फ़ौरन बाद रिकन्स्ट्रक्ट हो सकती है या हमें कुछ अर्सा ठहर के रिकन्स्ट्रक्ट करवानी पड़ेगी। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई वांट ऑल द लेडीज़ टू नो दिस थिंग कि देयर आर सर्टन पॉइंट्स जिनमें कुछ ख़वातीन की हम ऑन स्पॉट रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन उसको बोला जाता है, और कुछ ख़वातीन की हम उनका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए मेस्टेक्टमी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी के एक सेफ जोन के बाद हम उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं और उसके बाद हम उनकी रिकन्स्ट्रक्शन प्लान करते हैं। इज़ देयर एनी एज लिमिट? और आपको अगर लेट्स सपोज कोई और बीमारी साथ है
اگر ایج زیادہ ہے تو بہت سارے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, سو کچھ ایج لمٹ, یس کچھ ایج لمٹ بھی ہوتی ہے, کچھ ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے پھر ڈیسیژن لیا جاتا ہے؟ جی, ڈیسیجن میکنگ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, کومابس کے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور کیا کیا, اس کے اکارڈنگلی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریکنسٹرکشن ریفیوز کرتے ہیں, ریکنسٹرکشن کا ٹائپ چینج ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس میں ریکنسٹرکشن کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے اور اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈس بھی ٹائپ چینج کی جا سکتی ہے, لانجیوٹی کی بیسس پہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ریکنسٹرکشن از اے پرماننٹ تھنگ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیمپرریلی آپ کو شیپ دے دیتی ہیں, لیکن آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ دے نیڈ اے لٹل ریویژن سرجری, کیونکہ ریکنسٹرکشن میں اٹس ناٹ ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ نے کنسٹرکٹ کیا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے, بٹ اسٹل دیر آر سرٹن آپشنز جن کو ہم ساتھ ساتھ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ از فار ایوری ون. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہر پیشنٹ کا ایک ٹیلرڈ پلان ہے جو اس کی اسپیسیفک نیڈس کے اکارڈنگلی ہے, اس کی باڈی کنڈیشن کے اکارڈنگلی ہے, وہ ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ آپشنز بھی فرام ود ان دا باڈی ہی اویلیبل ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتا دیجیے گا, بریسٹ کینسر کے کتنی دیر بعد سرجری کو پلان کیا جاتا ہے؟ ہم نے سیف زون بھی تو دیکھنا نا کہ پیشنٹ اچھا بھلا اسٹیبل ہو, سو پھر پلاننگ کیا ہوتی ہے کتنی دیر بعد, اور سرجری کا مرحلہ جو ہے وہ کیا کوئی پینفل ہوتا ہے کہ اور کتنا ٹائم اس کو دیا جاتا ہے؟ اچھا, ایسے ہے کہ جیسے میں نے بولا کہ امیڈیٹ ریکنسٹرکشن کا آپشن موجود ہے, کہ ایک پیشنٹ آیا جس کا ہم نے بریسٹ لمپ دیکھا سٹیج 1 ہے یا سٹیج 2 ہے, جس میں ہمیں کیمو تھراپی یا ہم ادھر تک ہی ہیں, اس میں ہم امیڈیٹ ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک ہم فلیپ کے ساتھ بھی ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں, موسٹ آف دا کیسز میں ہم امپلانٹ ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں بفور اینی میڈیسن. ٹھیک ہے, ہم کر سکتے ہیں, سیف ہے, بالکل سیف ہے, کینسر ختم ہو جائے گا. جی, کینسر ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ نے میسٹیکٹمی کر دی نا, آپ نے بریسٹ نکال دی ہے. دین دیر آر سرٹن پیشنٹس جس کے اندر ٹیومر بہت بڑا ہے لیکن وہ کینسرس نہیں ہے, اٹ از نان کینسرس, وہ بنائن ہے. ٹھیک ہے, ایسے سرکمسٹانسز میں کچھ بریسٹ کا ٹیشو پڑا ہے, آن کو پلاسٹک سرجری کر کے ٹیومر بھی سائملٹینیسلی نکال دیا, باقی لیفٹ اوور بریسٹ کو آپ نے وہ شیپ دے دی کہ وہ ایک خوبصورت اپیرنٹلی سیمیٹرک بریسٹ بن جائے. دیٹ از another آپشن. پھر کچھ پیشنٹس ہیں جن میں ہم پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ دیٹ از ایڈوانسڈ, اس میں پہلے ہم کیمو تھراپی دے کے ڈاؤن اسٹیج کریں گے ٹیومر کو, سرجری کریں گے, ٹیومر نکل جائے گا, میسٹیکٹمی کے بعد ریڈیو تھراپی کا ایک سائیکل ہے. ریڈیو تھراپی کے بعد جلد بہت ہارڈ ہو جاتی ہے, اٹ از لائک کائنڈ آف اے برنس, وہ انیشلی ہارڈ ہو جاتی ہے, اس کے کچھ ہم فالو اپ تھراپی فزیو تھراپی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک سیف ٹائم پیریڈ ہے کہ ہم آفٹر 1 ایئر اور ان سرٹن پیشنٹس آفٹر 2 ایئرز ہم آرام سے ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں. صحیح. سو یہ جو سرجری کا مرحلہ ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, کتنے گھنٹے کی سرجری ہوتی ہے, آپ کی ٹیم اور اس میں کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ اوبیسلی اگر ہم لوگوں میں یہ اعتماد لے کے آ رہے ہیں نا تو پھر بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے کس کے پاس جانا ہے, میرے ڈاکٹر کا انتخاب, سرجن کون ہونا چاہیے, سرجری جس ٹائم ہو رہی ہوتی ہے تو کون کون لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں, اس بارے میں مجھے بتا دیجیے گا. جی, ڈیورنگ دا سرجری جو ریکنسٹرکٹیو ٹیم ہے اس میں تمام تر پلاسٹک سرجنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو آنکولوجیکل سرجنز ہیں وہ سیپریٹ ہیں جو کہ بریسٹ سرجنز ہیں, لیکن جو بریسٹ ریکنسٹرکٹیو سرجری کی ٹیم ہے وہ سیپریٹ ہے. ڈیفینیٹلی اس ٹیم کے اندر ان کے چیف جی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ کاسمیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. Plastic surgeons are the cosmetic surgeons. Definitely we are reconstructive surgeons, we are the cosmetic surgeons. اور انہی ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی ہم ایک نارمل بریسٹ کی شیپ اور اس کے پیرنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں, تاکہ فیوچر میں اگر ہمیں ٹچ اپ سرجری کرنی بھی پڑتی ہے سیمیٹری اور بیلنس کے لیے, یا کبھی کبھار ہمیں اپوزٹ بریسٹ کو, لائک نارملی بریسٹ ٹاٹک ہوتی ہے, ایڈوانس اسٹیج میں سیگی ہوتی ہے, تو جو ریکنسٹرکٹیڈ بریسٹ ہے اف دیٹ لکس مور اپ لفٹیڈ تو ہم اپوزٹ بریسٹ کو اس کی طرح اپ لفٹیڈ یا اس کی ریڈکشن پرفارم کر کے سائز میچ کریٹ کر دیتے ہیں, تاکہ وین آر پیشنٹ از اپ, کیونکہ سرجری تو بے ہوشی میں ہوتی ہے, جب پیشنٹ اس کے بعد اویک ہو تو اس کو کتنے گھنٹے کی سرجری ہوتی ہے؟ یہ تھوڑی سی پرولونگ سرجری ہوتی ہے, اس کا جو جنرل دورانیہ ہے وہ 8 گھنٹے کا ہوتا ہے, 8 سے 10 بھی ہو سکتا ہے, کچھ اگر آپ کے پاس ٹیم میں زیادہ لوگ موجود ہیں تو 6 گھنٹے بھی اس میں لگ سکتے ہیں. اچھا جی. اچھا جی, سرجری کے بعد کے مراحل کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نا وہ پوچھتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا, تکلیف دہ تو نہیں ہوگا, بعد میں اگر آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کچھ چیزیں جو آپ کو بعد میں بالکل نہیں کرنی ہے, تو وہ مجھے بتا دیجیے. کسی بھی سرجری کا جو جنرل ایک فالو اپ ٹائم ہے یا جو ریکوری پیریڈ ہے دیٹ از 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks میں باڈی اپنی ٹینسائل اسٹرینتھ گین کرتی ہے, اسکارز ایک امیچور اسکار ریڈی ہو جاتا ہے, آپ کے اسٹچز آؤٹ ہو جاتے ہیں, جو سرجری کے فوراً بعد ایک ٹیشو ایڈیما یعنی سویلنگ کا فیز آتا ہے. ایک نیچرل ریئیکشن تو ہوتا ہے نا, کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ ایک سویلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو اسی طرح سرجری میں بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے.
swelling. وہ 6 weeks تک initial swelling subside کر جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہماری فزیوتھراپی کا رول جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی روٹین کی ایکسرسائزز اسٹارٹ کرتے ہیں, روٹین ورک آؤٹ اسٹارٹ کرتے ہیں آفٹر 6 weeks. ڈائٹ کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے؟ ڈائٹ ڈائبیٹکس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ڈائٹ ریسٹرکشنز ہے, کہ کوئی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے اس کے لیے بھی ہے, ورنہ ایک بیلنس پروٹین ڈائٹ سارے پیشنٹس کو جو کہ کسی بھی سرجیکل ریکوری کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, آپ نے کلر میچ کرنا اور پھر آپ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں نا, بالکل کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا جاتا, کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا جاتا, لیکن یہ چیزیں پیشنٹ سے پری آپریٹیولی ڈسکس کی جاتی ہیں کاؤنسلنگ کے فیز کے اندر, کہ ڈیفینیٹ سی بات ہے وی آر بوروئنگ ٹیشو فرام ادر پارٹ آف باڈی, اور ایک نارمل دوسری باڈی پارٹ میں ہم نے اس کو فٹ ان کرنا ہے. کلر میچ کا ایشو آتا ہے, بٹ سیمیٹری اور بیلنس اور سائز میچ یہ اچیو کیے جا سکتے ہیں. اینڈ دس از دا موسٹ کنسیلڈ پارٹ باڈی کا, جو آپ کے باڈی بیلنس کو, سیمیٹری کو اور آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے کہا ٹیشو باڈی کے دوسرے پارٹ سے لیے جاتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں؟ تمام تر خواتین میں ممی پاؤچ اویلیبل ہے, ممی ٹمی جو کہ ویسٹ ہے, جس کے لیے ہم ٹمی ٹک آپٹ کرتے ہیں ٹو لک سلمر, مور فٹ, یا ایک بڑا اچھا بیلنسڈ کانٹور آئے پری پریگنینسی اسٹیٹ میں واپس آنے کے لیے. تو نیچرلی وہ جو ویسٹڈ باڈی پارٹ ہے دیٹ از سم تھنگ جس سے ہم بریسٹ بنا سکتے ہیں. اس کو ہم نکال کے وہ آپ کا ٹمی ٹک کانٹور بھی آ جائے گا, آپ سلم بھی ہو جائیں گے سائملٹینیسلی. وہ جو ویسٹڈ ٹیشو ہے وہ آپ کو بریسٹ بھی بنا دے گا. گریٹ. سیم اسی طریقے سے اگر کچھ لوگوں میں آلریڈی ٹمی ٹک ہوا ہوا ہے تو ہم ان کی کمر سے, کمر کا مسل لے لیتے ہیں along with skin, اس کے نیچے امپلانٹ ڈال سکتے ہیں تاکہ اس امپلانٹ کو, کچھ امپلانٹس تو ہم سائملٹینیسلی اگر اسکن اینولپ اچھا ہے تو ہم بڑے سائز کا اپوزٹ کے ساتھ میچ کر کے ڈال سکتے ہیں. پھر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں اس میں اسکن کا اینولپ اچھا نہیں ہے اور ہمیں اپوزٹ بریسٹ کے لیے ہم نے زیادہ ریڈیکل میسٹیکٹمی کی ہے, تو ایسے پیشنٹس میں ہم ایکسپینڈر امپلانٹس ڈال سکتے ہیں, کہ جن کو انیشلی ہم نے ڈال دیا ایک سیف پیریڈ, یعنی 1 week آفٹر سرجری, 2 weeks آفٹر سرجری کے بعد وی اسٹارٹ انفلیٹنگ دیٹ, ہم اسے فل کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جیسے بیلون کی انفلیشن ہوتی ہے اور وہ ایک اسٹریچ ہو کے ایک سائز اچیو کر لیتا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا ادر بریسٹ از. ڈیفینیٹلی اٹس اے سلو ریکنسٹرکٹیو پروسیجر, آپ کو 3 to 6 months لگتے ہیں, بٹ ایونچولی دا ریزلٹس آر ویری ریوارڈنگ اینڈ دا پیشنٹس کے لیے بہت سیٹسفیکٹری ہے, ہیپینس کا ایک مومنٹ ہے. سو آپ کو کیا بعد میں کوئی سیشنز مزید لینے پڑتے ہیں, کیئر کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا ریلیٹ کریں نا سی سیکشن سے, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی وہ بھی سرجری ہوتی ہے, بٹ ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈائٹ سے آپ اس کو کس طرح سے, یہ آپ کا جو سرجری انہیل ہو جائے گی خود بخود, آپ 15 دن میں 20 دن میں اچھی ڈائٹ لیں گے, کھانا کھائیں گے, کیما کھائیں گے, وہ چیزیں ریکور ہونے لگ جاتی ہیں. اس سرجری میں کوئی کھانے پینے کی کیئر, کچھ اچھی چیزیں آپ کھائیں تو وہ زیادہ انہیل آپ کا زخم ہو جائے گا. پھر اس میں کچھ چیزیں اگر آپ نے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اگر آپ سی سیکشن کرایا ہے تو سویٹنگ نہیں ہونے دینی ہے, اگر آپ نہا رہے ہیں تو اس کو اچھی جگہ اچھے طریقے سے ڈرائی کرنا ہے. سو ان چیزوں کا خیال وہاں بھی رکھنا پڑتا ہے. جی ہر سرجری میں کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹپ ہے, چاہے کوئی بھی سرجری ہو, ڈیفینیٹلی باڈی ایک ٹراما اسٹریس سے گزرتی ہے, دیٹ از اے سرجیکل اسٹریس, ٹھیک ہے, اس میں ہیلنگ ریکوائرڈ ہے. ہیلنگ کے لیے سب سے بہترین ہے کہ یخنی, بون بروتھ, جو ہم جن چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں, نخرے کرتے ہیں, دیٹ از فل ان کولیجن, اور ہمیں کولیجن کی ضرورت ہے. وہ نہ صرف آپ کی فیشل ریجوینیشن کرتے ہیں, آپ کو گلو دیتے ہیں, آپ کی باڈی کو بھی بہت اچھے سے ہیل کراتے ہیں. تو نیچرل ریمیڈیز میرا خیال ہے بہت آن ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. اسی طریقے سے کیما آپ وہ کھائیے, وہ آپ کی ہیلنگ کو بہت اچھا کرتے ہیں. اور ہماری ہر پیشنٹ میں یہی ان سے روٹین سرجریز کے بعد بھی جو ہمارے راؤنڈز ہوتے ہیں ان میں ان کی ڈائٹ کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. وی ہیو ڈائٹیشنز آن بورڈ, لیکن خود بھی ہم انہیں یہ انکریجمنٹ اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہیلنگ اپروپریٹلی ہو. سویٹنگ ایک بہت نارمل چیز ہے, سب میں ہوتی ہے, اور اس کے لیے شاور ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے, پراپر شاور لیں پراپر طریقے سے. ہمارے ایک بڑی متھ ہے کہ کوئی بھی زخم ہو گیا ہے, چاہے ہاتھ پہ ہے, چاہے منہ پہ ہے, چاہے کہیں پہ بھی ہے, ہم نے اس کو پانی نہیں لگانا. پانی لگا دیا تو ریشہ ڈل جائے گا. ہم پانی نہیں لگاتے اور ریشہ ڈلوا لیتے ہیں, کیونکہ سراؤنڈنگ از فل آف مائکرو آرگنزمس. وائرسز, بیکٹیریا ہر طرف ہیں, یہاں بھی ہوں گے, ہمیں نظر نہیں آتے. دے اٹیک, جو جگہ ولنریبل ہے وہاں پہ وہ اٹیک کر دیں گے, وہاں پہ وہ اپنی کالونیز پروڈیوس کریں گے. تو اگر ہم شاور لیتے رہیں گے, نہاتے رہیں گے, زخموں کو پھر گیلا نہیں چھوڑیں گے, انہیں ڈرائی کر لیں گے پراپر طریقہ ہوتا ہے, پراپر طریقے سے, تو ہمارے زخم اچھے سے ٹھیک ہوں گے. جلدی ٹائم میں, جو ایک نیچر کا سلیکٹڈ ٹائم ہے, اس میں ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح جی. سو ونس اگین میں آپ کو تھینک یو بھی کہنا چاہوں گی. اور آپ لوگ نا ایک
ہمت لے کے آتے ہیں لوگوں میں, بالکل اعتماد لے کر آتے ہیں. میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ تمام دیکھنے والوں کو میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جب بھی کسی بھی عورت کو کینسر ہو جائے یا اس کو یہ نیوز ملے کہ کینسر ہو گیا, یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے. ہمت اور حوصلہ بالکل مت ہاریں. تمام پلاسٹک سرجنز ماشاءاللہ پورے پاکستان میں موجود ہیں. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے جو آپ کا بریسٹ سرجن ہے, جس سے آپ نے سرجری پرائمریلی لینی ہے. آپ ان سے ڈسکس کیجئے کہ آئی وانٹ ٹو میٹ مائی پلاسٹک سرجن, کیونکہ میں ریکنسٹرکشن کی آپشنز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آئی وانٹ ٹو لک گڈ. مجھے اپنا کانفیڈنس مینٹین کرنا ہے, اپنی باڈی جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مجھے ویسے باڈی کو مینٹین کرنا ہے. تو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کوئی آپشنز ہیں کہ نہیں. اینڈ دین along with, it's a joint venture between a breast surgeon and a reconstructive surgeon. So always discuss your options. یہ آپ کا رائٹ ہے, ریکنسٹرکشن کو آپٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے, یہ چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لازمی ایٹ دیٹ ٹائم ریکنسٹرکشن کو آپٹ کریں تاکہ آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں, آپ کی ہیلنگ اچھی ہو جائے. کیونکہ مسٹیکٹمی اسکار از اے لائف ٹائم اسٹوری آف کریج, نو ڈاؤٹ, بٹ یہ ڈیلی ریمائنڈر بھی ہے جو آپ کو ڈپریشن دے سکتا ہے. تو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ڈپریشن, آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی ریکنسٹرکشن کو آپٹ کریں, اور اسکارز ایک بریوری کی اسٹوری ہے, اور اس اسٹوری پہ رائٹ اے نیو چیپٹر آف یور لائف. وی آر دیئر فار یو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو جی. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. آج کا ٹاپک ہمارا دوسرا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اہم ہے. وہ اس لیے کچھ چیزیں ہماری سوسائٹی سے ڈائریکٹلی لنک کرتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی مریض کا علاج بہت ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کی زندگی ہے تو ہے, آپ اس کو گھر لے جائیں. اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ کا لاسٹ سٹیج پر علاج چل رہا ہوتا ہے. کچھ بیماریوں پر آپ کا فرسٹ سیکنڈ سٹیج پہ بھی علاج چل رہا ہوتا ہے. لائف لانگ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جی مریض کے ساتھ رہ جاتی ہیں. اب وہاں پر آپ کی سوسائٹی, آپ کے ڈاکٹر, آپ کی فیملی, آپ کے ارد گرد کے لوگ, ان کے رویے بہت میٹر کرتے ہیں. وہ آپ کی بیماری میں آپ کو ہمت اور طاقت بھی دیتے ہیں, آپ کے حوصلے کم بھی کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں نا مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مریض کو بہت پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایکچولی مریض کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے, اس کا ذہن کس طرف جا رہا ہوتا ہے. آلریڈی اتنی بری بیماری, لیٹ سپوز ہم کینسر کی بات کر لیتے ہیں, کسی بھی ٹائپ کا کینسر ہے, کسی بھی ایج میں کسی کو ہے. اب وہ علاج کرا کے مریض پہلے ہی بہت زیادہ تھک چکا ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس کا مریض لے لیں, پہلے ہی وہ اتنی بری کنڈیشن سے گزرا ہوتا ہے. اس پر اگر آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں انہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا, پتہ نہیں ہنتے اللہ تے یہ, ایک کے بعد ایک مہمان آتا چلا جا رہا ہے, گھر والوں نے اس کو بالکل ہی علیحدہ چھوڑ دیا ہے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, اب تو کمرے کے باہر سے کوئی نہیں گزر رہا. یہ چیزیں بڑی دردناک ہوتی ہیں. ایسے میں مریض کی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے آس پاس والے لوگوں کی. ڈاکٹر کے 2 الفاظ ہمت آپ کو دے دیتے ہیں, حوصلہ دے دیتے ہیں, آپ میں زندگی آ جاتی ہے. سو ڈاکٹر کا رویہ, آپ کی فیملی کا رویہ, آپ کے ارد گرد والے لوگوں کا رویہ, وہ جو الفاظ آپ اپنی طرف سے بیچارہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمدردی کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیسے ہونی چاہیے. مریض کے دل میں خوف ڈالنا چاہیے, اس کو ریلیکس رکھنا چاہیے, اس کو ہمت طاقت کیسے دینی ہے, اس کی ول پاور کو آپ نے بوسٹ کیسے کرنا ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مدی ہاشمی صاحب موجود ہیں جی, ماہر نفسیات ہیں, اور ان سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ مریض کی مینٹل کنڈیشن پہلے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہے, آپ نے اس کو بوسٹ کیسے کرنا ہے, لوگوں کے رویے کتنے میٹر کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. آج کے ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک تو ہے نا, بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ بلانے کا. میرا خیال اس کو 2 طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, ایک تو وہ مریض ہیں جو ایسے مرض میں مبتلا ہیں جن کی اب ریکوری کے چانسز یا تو نہیں ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, مثلا کینسر کے مریض. دوسرے مریض اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی کرونک بیماری ہے, جو بیماری جس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے لیکن اس کو مکمل طور پہ ختم شاید نہیں کیا جا سکتا. آپ نے ہیپاٹائٹس کا نام لیا, اس میں شوگر کی بیماری بھی ہے, اپنا بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہے, جوڑوں کا درد, اس قسم کی دائمی یہ کرونک بیماریاں جو ہیں. جو اول و ذکر جو لوگ ہیں, جن لوگوں کو ایسی کوئی بیماری ہے جو جس میں ان کی زندگی اب اختتام کی طرف جا رہی ہے, میں نے سوچا بات شروع کرنے سے پہلے کہ میں بات کروں یا نہ کروں, لیکن اب کافی عرصہ گزر گیا. اس سے اصل میں خود, ہم سب خاندان والے ابھی کچھ 6 ماہ پہلے گزرے. میرے والد کو کینسر ہی ڈائگنوز ہوا تھا پچھلے سال, یہی دن تھے بلکہ جب ان کا ڈائگنوسس ہو رہا تھا.
اور 6 ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا کینسر سے. کیونکہ کینسر دیر سے ڈائگنوز ہوا تو تقریباً 4 ماہ بھی وہ ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا لیکن وہ نہیں یعنی وہ صحت یاب نہیں ہو سکے. تو اس میں آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ڈاکٹر کیا کرے, فیملی کیا کرے, اور اس میں ایک نیچرل ایک رویہ ہوتا ہے کہ جو شخص زندگی کے آخر میں پہنچ رہا ہوتا ہے اس سے سب لوگ ہی بھاگتے ہیں اور ڈاکٹر بھی بھاگتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ ڈاکٹر کا وہاں کام اب کچھ رہ نہیں گیا اور وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ تسلی دے سکتے ہیں. فیملی تو بار بار یہ ہمت حوصلہ کر کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ہم نے تو اب میرا اصل میں کیونکہ دورہ ایک اس میں ایک کردار تھا کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں, میرے والد بھی تھے. وہ ڈاکٹر کا یعنی جو کام ہے وہ تو آخر وقت تک رہتا ہے, چاہے یہاں تک رہے کہ اگر درد ہو رہی ہے مریض کو درد کیسے ٹھیک کرنی ہے, اگر نیند نہیں آ رہی تو نیند کیسے ٹھیک کرنی, وہ تو رہتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں. بے شک. تو جب ایسے مریض سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ایون یعنی اگر کوئی کینسر کا مریض ہے اور کینسر اسپیشلسٹ بھی ہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم جتنا کر چکے ہیں بیٹھ کے ہم کیا بات کریں. اور ہمیں میڈیکل کالج میں یونیورسٹی میں اس چیز کی ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی کہ مریضوں کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہے, تسلی کیسے دینی ہے, بات کیسے کرنی ہے. یہ کریکولم کا فارمل طور پہ حصہ نہیں ہے. امریکہ ولایت میں تو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, ہمارے یہاں پہ اس کا کچھ تھوڑا سا فقدان ہے. ہم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں, کنگ ایڈورڈ میں تو خیر اس پہ ہم نے بہت سارا کام کیا ہے, لیکن اس طرح سے یہ نہیں ہو پاتا کیونکہ اور بہت ساری چیزیں پڑھانے والی ہوتی ہیں جو ضروری ہیں. تو ایک تو یہ ہے, اور یہ واقعی بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے جس میں ایکچولی سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر کو خود بھی, میرا کیونکہ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں کئی میں ہوتا ہوں تو ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں, تمام ہسپتال کا عملہ ہے, نرسیں, ان کے لیے بھی ہم یہ سب چیزیں کرتے رہتے ہیں, پڑھاتے بھی رہتے ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن فیملی کو تو ظاہر ہے کہ ہر وقت تسلی چاہیے. کوئی مریض درد میں ہے یا کوئی پرابلم چل رہی ہے, آخر ان کا لوڈ ون ہے, کوئی ماں ہے, باپ ہے, بہن ہے, بھائی ہے, بیوی ہے, بچہ ہے, تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم ایک انگلش میں لفظ ہوتا ہے پریزنس, موجودگی, کہ آپ کم از کم ان کو وہ آپ بیٹھیں وہاں پہ بیٹھے نہ تو کم از کم اویلیبل ہوں فون پہ یا میسیج پہ اس طرح سے کر کے. لیکن ڈاکٹر مصروف بھی ہوتے ہیں, پھر جب ایک دفعہ مطلب ہے کہ کچھ ہم کر نہیں پاتے ہیں تو پھر ہمارا بھی احساس جو بے بسی ہے وہ بڑھتا ہے اس چیز کو سے سامنا کر کے. لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس ٹاپک کو ریز کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹروں کو بھی اور لواحقین کو بھی کہ کس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اور جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں اب لائف سپین بڑھ رہے ہیں, بوڑھے لوگوں کی شرح بڑھ رہی ہے, بہت سے لوگ اب ظاہر ہے کہ جس طرح ہیلتھ کیئر بہتر ہوتی ہے تو جو عمر کا جو لائف سپین ہے بڑھتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کا لائف سپین ایوریج لائف سپین 57-58 ہوتا تھا مردوں کا, اور عورتوں کا تقریباً اس سے 1 آدھا سال کم ہوتا تھا. اب یہ کہ اب 70, 75, 80, 85 خاص طور پہ شہروں میں جہاں پہ پراسپیرٹی زیادہ ہے, ہیلتھ کیئر سروسز بہتر ہیں, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں, میرے اپنی فیملی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں جن کی ہیلتھ کیئر نیڈز ہوتی ہیں, تو اس چیز پہ دھیان دینا ضروری ہے. جہاں تک وہ کرونک معاملات ہیں, ہائپر ٹینشن ہے, ہیپاٹائٹس ہے, بلڈ پریشر ہے, اس میں بھی ضروری چیز ہے. اس میں ہم نے پہلے بھی کسی پروگرام میں شاید بات کی کہ وہاں پہ ڈاکٹر کا رول یہاں تک ہے کہ وہ ظاہر ہے اس کا علاج کرے, لیکن جو لائف سٹائل چینجز ہیں وہاں پہ ڈاکٹر کا رول اس طرح سے نہیں ہے. ڈاکٹروں کو بتانا ضروری ہے, لیکن ڈاکٹروں کا اپنا لائف سٹائل بھی بہت اچھا نہیں ہوتا. مطلب میں جب اپنی کلاس میں پڑھاتا ہوں اپنے لڑکے لڑکیوں کو کہ ورزش کون کون کرتا ہے, نیند کون پوری کرتا ہے, تو وہ ساروں کے منہ لٹکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مجھے پتہ ہی ہوتا ہے کہ, تو اس لیے اس پہ بھی دونوں طرف ہم کام کرتے ہیں, اپنے اسپتال میں, اپنی یونیورسٹی میں, اپنے ڈاکٹروں کو بھی ہم سکھاتے ہیں کہ لائف سٹائل چینجز امپروومنٹ, اور وہ لائف سٹائل چینجز ہی اصل میں ان دائمی بیماریوں میں بہتری لے کے آتی ہیں. شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, جوڑوں کا درد ہے, اگر اس چیز پہ ہم دھیان دیں تو شاید ڈاکٹروں کی اتنی آپ کو ضرورت ہی نہ رہے, کیونکہ آپ اس چیز کو زیادہ بہتر طور سے آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ارد گرد والے لوگوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت دیر بیٹھنا, جھمکٹا بنا کے بیٹھنا, ہر وقت باتیں کرتے جانا, وہ بھی مریض کو چڑچڑا کر دیتا ہے. مریض سے کیا اس کی بیماری کو چھپا کے رکھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ نے 2 بڑے دلچسپ آپ نے سوال کر دیے ہیں. ایک تو مجھے یاد ہے ایک مجھے خیال آیا آپ کی بات سنتے ہوئے کہ جب میرے والد بیمار تھے اور لوگ آتے تھے ملنے کے لیے, ان کا تھوڑا کان اونچا سنتے تھے تو ہیئرنگ ایڈ وغیرہ لگا ہوا تھا, تو کبھی میں آتا تھا تو لوگ بیٹھے ہوتے تھے, وہ شکایت کرتے کہ یہاں پہ لوگ کلبنگ کرنے آ جاتے ہیں, اتنے بیٹھ کے کلبنگ کر رہے ہیں, مطلب گپیں لگا رہے ہیں. وہ تو وہ مذاق سے کہتے تھے وہ, لیکن ان کا ایک تو اس طرح سے کر کے وہ بات ہے. تو میرا خیال بیٹھ کے یعنی وہ فیملی کی دوسری گوسپ شروع ہو جاتی ہیں, اس کی بات کر, اس کی بات کر, مریض بیچارہ اریٹیٹ ہو کے رہ جاتا ہے. اصل میں نا یہ مرحلہ زندگی کا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, بیگم یا میاں یا بچے, ان کی پھر پچھلی جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ نہ بھولیں کہ اس میں پھر جو کچھ یعنی یہ کہنا چاہیے کہ جو مٹیریل انٹرسٹ ہیں, کوئی پراپرٹی کے معاملے, کوئی گھر بار کے معاملے, کوئی بینک اکاؤنٹس کے معاملے, وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی پھر اس چیز میں, اب اس میں ظاہر ہے ڈاکٹروں کا کردار اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن اکثر وہ ہم پہ ہی پھر پڑ جاتا ہے کہ بتائیں کہ اس کو کیسے کریں, اس کو کیسے کریں, اس کو کیا کریں. ٹھیک ہو گیا.
مریض کو اس کی بیماری کے بارے میں بتانا ہے, خدا نخواستہ اگر لاسٹ سٹیج پہ ہے, یہ مریض کے اوپر ہم ظلم تو نہیں کر رہے ہوتے اس کو بتا کے, کیا یا اس کو بتانا چاہیے؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے اسی طرح ہم کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, کیونکہ ظاہر آخری 4 ماہ میں جب وہ تو کئی ڈاکٹروں کی وزٹ ہوئی, میرے تو خیر اپنے کیونکہ سارے واقف کار ہی ہیں, تو ایک نے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ ان کو کینسر ہے اپنے والد صاحب کو؟ تو میں نے کہا جی مطلب مجھے پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے چھپایا جاتا ہے, لیکن آپ خود سوچیں نا کہ کوئی انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں اس کی زندگی ختم ہونے جا رہی ہے, کون سی ہوش انسان یہ کہے گا کہ اس کو نہیں پتا؟ ظاہر ہے اس کو پتا ہے. آپ ان سے چھپا کے صرف ان سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن وہ مروت میں شاید کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. تو میرا خیال اس طرح تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ, اور یہ تو ایک بنیادی یعنی اصول ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا کہ اگر میں نے آپ کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کی اجازت سے کرنی ہے, آپ کو سمجھا کے, آپ کو سب چیزیں بتا کے, متبادل جو علاج ہے ان کو بتا کے. ہوتا ہے نا کہ مریض اپنی ول پاور نہ کھو دے, اس کو یہ پتا چلے کہ میرے پاس چند ہی دن ہے, تو پھر تو اس پہ علاج, ٹریٹمنٹ, دوائیاں اثر نہیں کریں. ہاں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں جن کو وہ نپٹانا چاہتے ہوں, اور اگر ان کو علم ہی نہیں ہے, آپ نے بتایا ہی نہیں ان کو, تو کیا آپ وہ موقع ان سے چھیننا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک پہلو یہ بھی ہے نا اس کا. بالکل ول پاور تو خیر اپنی جگہ پہ ہے, بہرحال جو کچھ بھی ہے, لیکن اگر پہلے سے طے شدہ ہو کہ اس ڈیٹ پہ ختم ہو رہا ہے, تو میں اپنی زندگی کو کسی اور طرح سے ہو سکتا ہے آرگنائز کروں. ہم لوگ اپنی زندگیاں روز بروز جیتے ہیں کہ کبھی ہمیشہ ٹائم چلتا رہے گا, لیکن کسی کو معلوم تو نہیں ہے کہ کون سا آخری دن ہے. اگر پتہ ہو وہاں سے آپ پیچھے شیڈیول بنا لیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری روزانہ کی ترجیحات مختلف ہوں, میری بھی, آپ کی بھی, ہم سب کی. بے شک ایسے ہی ہے. سو بینگ ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ, آپ کیا کہتے ہیں, جو مریض بیمار ہے اس کا بار بار پتہ لے کے, پاس کھڑے ہو کے, فیملی کے ساتھ ساتھ رہ کے, کیا وہ ہمدردی کا احساس ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے تو بہت چاہنے والے ہیں, اس کے تو بہت کیئرنگ لوگ ہیں سارے. مریض کی مینٹل سچویشن کو سمجھنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ بہت ضروری ہے. تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں تصحیح کر دوں, سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے جو دوائیوں والا کام کرتا ہے, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت فالوئنگ ہے, بہت دنیا دیکھتی ہے. اس چیز کو ہم لوگ کیونکہ انکاؤنٹر کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے, وہ کاؤنسلنگ والا علاج کرتے ہیں. میرا خیال بہت ضروری ہے کہ سپورٹ مختلف طرح سے پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اب جب والد مرحوم کا یعنی بیماری بڑھ گئی تھی تو پھر ہم نے ان کے وزٹرز کا آنا بند کر دیا تھا یا کم کر دیا تھا, کہ ان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا اس طرح سے کر کے. وہ پھر ظاہر ہے کہ فیملی نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. میری فیملی میں ہمیں ظاہر ایڈوانٹیج ہے, میں خود ڈاکٹر ہوں, ساری میڈیکل کمیونٹی میرے واقف ہے. لوگوں کو ہوتا ہے نا, رشتہ داروں کو منع کیا تو منہ نہیں بن جائے گا, اور ہمیں کوئی بعد میں بھی نہیں ملے گا. لڑائی جھگڑے کر کے کچھ رشتہ دار گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو دروازے ہی بند کر دیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس مرحلے پہ بہت سی پرانی رنجشیں, پرانے احساسات, پرانی جو تلخیاں ہوتی ہیں وہ ابھر کے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں پھر شاید ڈاکٹر کا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سمجھ کے فیملی کو گائیڈ کیا جائے کہ میڈیکل حوالے سے کیا بہتر ہے. کیا ابھی ہماری ایک واقف کار ہے, ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, مثلاً کہ کینسر کے مریض کے جب دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں, کیموتھیراپی چل رہی ہوتی ہے, تو ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے, انفیکشن لگنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. اب آج کل موسم ہے کھانسی زکام کا, ہو سکتا ہے مجھے زکام ہو رہا ہو, ابھی نہیں ہوا, یا آپ کو ہو رہا ہو, لیکن میں وہاں جا کے اگر بیٹھوں گا تو ان کو لگ جائے گا, ان کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی. مجھے تو کینسر نہیں, میں یہ تھوڑی سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں, بار بار جا کے تنگ نہ کریں. اچھا, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں فون پہ بات کرا دیں, وہ زیادہ آپ کے لیے دردناک ہو جاتا ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. پروفیسر علی مہدی ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. بہت زیادہ کیئر کچھ لوگ پیشنٹ کی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی پیشنٹ چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کھانے کو دے ہی جا رہے ہیں, اس کا دل بھی نہیں کر رہا, آپ اپنی طرف سے کیئر شو کرا رہے ہیں. کچھ لوگ بالکل ہی علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں. ارد گرد والے لوگوں کا بالکل آپ کے جو کلوز ریلیشن ہے, اگر ہسبینڈ ہے, وائف ہے, آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی, ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرا خیال آپ نے جواب تو نا خود ہی دے دیا ہے کہ کینسر کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ پہلے وہاں سے کام شروع ہوا تھا. مثلاً کہ کینسر کے مریضوں کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے, جی, کیمو کی وجہ سے بھی, کینسر کی وجہ سے بھی. سو اب ہمارے ایک کلچرل چیز بھی ہے, بات درست بھی ہے کہ اگر کھائیں گے نہیں تو طاقت نہیں آئے گی. تو اس میں پھر وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ بار بار زبردستی کرنا کہ آپ کھائیں, اس سے شاید وہ تھوڑا چڑ بھی جائیں. لیکن ایک وقت میں اگر بہت سارا نہیں کھا سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دیتے رہنا چاہیے. اب رویے کے معاملے میں میرا خیال اس میں کوئی یہ ایک یونیفارم بتانا کہ یہ ایسے اسٹینڈرڈ بتانا کہ سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے,
وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ جو شخص بیمار ہے, بیماری سے پہلے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان میں سے ہر فرد کی ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کیسا تھا. مثلاً کہ کچھ لوگ زیادہ قریب تھے, ایک بیٹا زیادہ قریب ہے, بیٹی زیادہ, جو بھی ہے, یعنی اس طرح سے اگر میاں بیوی کی بالفرض آپس کی کوئی رنجش تھی تو وہ چیز بھی پھر جو بھی پہلے چل رہی تھی چیز وہ زیادہ انٹینسیفائی ہو سکتی ہے. تو اس میں اب لیکن اب یہ کہ اگر ہم وہیں سے ادھر چلیں جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ایسا شخص ہے جس کی زندگی ہے مختصر ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب معاملہ زیادہ نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ جو زندگی میں جو پہلے جو بھی خرابیاں ہوئی ہیں, جو بھی معاملات ہیں, ان کو سیدھا کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ ایک دفعہ چلے جائیں گے اس کے بعد تو پھر موقع ختم ہو گیا پھر تو جو کچھ بھی ہے آپ اسی دوران میں اگر آپ ان سے ناراض رہے ہیں پہلے یا آپ کی کوئی رنجش رہی ہے تو پھر اس چیز کو بیٹھ کے اس چیز کو ختم کر لیں, اپنے دل سے نکال دیں. اب یہ سمجھتے ہوئے کہ جو بیمار شخص ظاہر ہے وہ بیمار ہے, تو اس کے اوپر وزن ڈالنا کہ آپ نے ایسا کیا تھا یا ویسا کیا تھا, ایسا کیوں نہیں کیا, ویسا کیوں نہیں کیا, وہ ایک میرا تھوڑی سی ناانصافی میرا خیال ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ ہم نے تو یہی رہنا ہے, انہوں نے تو چلے جانا ہے. بالکل ایسے. اچھا جی, ایک تو آپ بیمار ہیں, دوسرا یہ سوشل میڈیا پہ جو آدھی پچدی, اور پھر اس کے بعد آپ یہ یوٹیوبر دیکھ رہے ہیں جن کے پاس انفارمیشن کچھ نہیں ہوتی, مختلف بیماریوں کے حوالے سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی پریشر لے آتی ہیں, مریض پریشان ہو کے رہ جاتا ہے, وہ مجھے تو بہت بڑی بیماری لگ گئی. ہم اکثر گوگل کر رہے ہوتے ہیں, اب وہ جو ڈاکٹر نے بتانا ہے اور جو گوگل نے بتانا ہے وہ سم ٹائم آپ کو ایک دم سے پریشان بھی کر دیتا ہے, حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. یہ سوشل میڈیا جو لوگ یوز کرتے ہیں, اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں, یا گھر میں آپ بچے کو پتا چلا کوئی پرابلم ہے کسی بڑے کو, آپ گوگل کرنے بیٹھ جاتے ہیں, یہ رویہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال آپ نے نا بڑا اچھا موضوع ریز کیا ہے کہ سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کیا جائے, یا میڈیا کو کس طرح استعمال کیا جائے اپنی بیماری کے حوالے سے. اب سوشل میڈیا بہت یوزفل ٹول ہے, بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں, بہت سی انفارمیشن بھی موجود ہے, لیکن اس میں مس انفارمیشن بھی ہے, غلط انفارمیشن, اور ڈس انفارمیشن بھی ہے, یعنی جانتے ہوئے غلط انفارمیشن. مثلاً کہ کوئی شخص جو ہے وہ سو کالڈ کوئی ایجوکیشنل ویڈیو بنا رہا ہے لیکن ایکچولی وہ اپنا کوئی ہربل سپلیمنٹ بیچ رہا ہے, کچھ اور بیچ رہا ہے, اس میں اس سے یہ کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. تو اس چیز کو علیحدہ کرنے میں تھوڑی محنت لگتی ہے. اور میں نے تو کبھی اپنے پیشنٹس کو منع نہیں کیا کہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا گوگل پہ سرچ کریں. البتہ فار ایگزامپل میرے جو انگزائٹی کے مریض ہیں جو ویسے بھی گھبراتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ جا کے میں آپ کو کوئی علاج دوں گا, علاج آپ گوگل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی گھبراہٹ اور بڑھے گی. تو آپ نہیں کریں گے تو کچھ دیر مجھ پہ بھروسہ کر لیں, جب گھبراہٹ کم ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس طرح سے میرے خیال سے ڈاکٹروں کو اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اس بارے میں ذرا اوپن مائنڈیڈ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہر شخص ہے, سوشل میڈیا کے بغیر تو آج کل زندگی ہے ہی نہیں, مطلب ہر وقت کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے, کوئی آپ کی فیس بک ہے یا انسٹا ہے, جو کچھ بھی ہے. تو اس کو استعمال یعنی موزوں طریقے سے ڈاکٹرز کو, ہیلتھ کیئر کمیونٹی کو, اور اس میں ہم ایکچولی ہم اپنے یونیورسٹی میں اور اپنی کمیونٹی میں پڑھاتے بھی ہیں کہ ڈاکٹرز کو سوشل میڈیا, نرسز کو یا ہیلتھ کیئر ورکرز کو سوشل میڈیا کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. مثلاً کہ اگر کوئی مریض مجھے فیس بک پہ میسج کر دیتا ہے, کر دیتی ہے کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر دیتے ہیں کہ جی کیا کرنا چاہیے, تو اس میں پھر بہت ساری میڈیکل یعنی کانفیڈینشیلٹی وغیرہ کے اصول آ جاتے ہیں. وہ ہم اپنے ڈاکٹروں کو سکھاتے ہیں, جنرل پبلک کے لیے کہ آپ ضرور اس کو استعمال کریں, انفارمیشن لیں اس سے, لیکن ساری انفارمیشن سوشل میڈیا پہ درست نہیں ہے, اس کا خیال بالکل ایسے ہی ہے. وہ کچھ چیزیں آپ کے ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں جی. ویلکم بیک ونس اگین. ہم نے خاصی گفتگو کر لی کہ کس طرح سے آپ نے اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے, رویے کیا ہونے چاہیے. میں نے بھی آف کیمرہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میرے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے, کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں وہ میکسیمم ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈپریشن. میں نے کہا ڈپریشن کا تو ہر کوئی مریض ہے, میں نے اپنا نام بھی لے لیا. کیوں ایسے لگتا ہے لوگوں کو, یہ ڈپریشن کیوں اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اسٹیجز ہوتی ہیں اس کی بھی کچھ؟ اس میں ایک اور اس میں تھوڑا نقطہ ایڈ کر لیتے ہیں, ہے نا, وہ یہ کہ یعنی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں سے زیادہ لوگ آتے ہیں کیونکہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے جو امراض ہیں وہ ان کی شرح زیادہ ہے, یعنی پاپولیشن میں, پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی. عورتوں میں ڈپریشن انگزائٹی کے امراض زیادہ ہوتے ہیں, مختلف وجوہات ہیں, اس پہ کسی اور وقت اگر آپ چاہیں گے بات کر لیں گے. تو اس لیے بہت سی خواتین, یعنی زیادہ 60 سے 70% خواتین آتی ہیں, جن میں سے 70 سے 80% کو ڈپریشن یا انگزائٹی اس طرح کا مرض ہوتا ہے. پروگرام سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اسی ہفتے کے اینڈ پہ ہمیں کانفرنس اپنی چائلڈ سائیکیٹری, ایڈولیسنٹ سائیکیٹری, فیملیز, عورتوں کی ذہنی سے بہت بالکل ہوتا ہے بچوں, کیونکہ اور بچوں کی شرح تو سب سے زیادہ ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ ہمارا فرٹیلٹی ریٹ اتنا ہائی ہے, پاپولیشن ہماری اتنی بڑھ رہی ہے. تو وہ جو ہماری پاکستان دنیا میں ایک
یعنی ینگسٹ ممالک میں بالکل ٹاپ پہ ہے. یعنی جو ہماری آبادی جو ہے اس کی شرح میں یعنی 25 سال سے کم کے جو لوگ ہیں تقریباً وہ 40% ہیں اور 35 سال سے کم کے لوگ 60% ہیں, کیونکہ بچے یعنی فرٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہے, عورتیں بچے زیادہ پیدا کر رہی ہیں. سو وی ہیو اے ویری ینگ پاپولیشن. تو اس لیے بچوں کی اور نوجوانوں کی, ٹین ایجرز کی, ایڈولیسنٹس کی جو ذہنی صحت ہے اس پہ دھیان دینا تو ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اگلے 40-50 سال لے کے چلنا ہے. وجہ میں تو کوئی ایک چیز کو تو پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا, البتہ اس میں اگر ہم بچوں کی بات کر لیں یا اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو ایکڈیمک پریشرز ہیں, پیئر پریشرز ہیں, یعنی آپ کی جو سوسائٹی کے جو نارمز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. اکنامک پریشر تو ہر وقت ہی ہوتا ہے, ظاہر ہم ایک ایسے ایک ترقی پذیر ملک میں ہیں تو جہاں پہ فائنینشیل ایشوز اس طرح کے وہ چل ہی رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رورل ٹو اربن مائگریشن ہے ہر وقت, جس طرح لاہور شہر کی آبادی ہر وقت بڑھ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ روزگار ہے, یہاں پہ اسکول ہیں, کالج ہیں, تو لوگ ہر وقت مائگریٹ کر رہے ہیں. مجھے ڈپریشن کا علاج بتا دیں, کیسے جان چھڑانی ہے اس بیماری سے؟ ڈپریشن کا علاج ہے ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ کھائیں, روزانہ ورزش کریں, ہر ایج میں, اور سوشل میڈیا سے حتی الامکان پرہیز کریں. آدھا علاج تو یہاں ہو گیا. اگر اس پہ پھر بھی کوئی پرابلم رہتی ہے تو پھر کسی پروفیشن سے مشورہ کر لیں. میں جاتے جاتے ایک یہ اس چیز پہ زور دیتا جاؤں کہ دوائیاں جو ہیں وہ بہت یہ لوگ کہتے ہیں نا ڈپریشن کے علاج کے لیے اچھا دوائی کھا لیں, تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے اور آپ سو جائیں. بہت مؤثر علاج ہیں, لیکن وہ آخری یعنی ایک آپشن ہونی چاہیے, پہلی آپشن کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی دوائی جو ہے, اکثر ہوتا ہے یہ کہ دوائی جو ہے وہ یعنی لائف سٹائل چینجز کا متبادل بن جاتی ہے, جو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دوائیوں کے اپنے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, خرچہ بھی ہوتا ہے, سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو آپ ضرور مشورہ کریں سائیکالوجسٹ سے, سائیکیٹرسٹ سے, لیکن کوشش کریں کہ وہ والا معاملہ اینڈ پہ آ کے رہے, اور ان سے کہہ دیں کہ جی ہم نہیں کرنا چاہتے, کوئی اور طریقہ بتائیں. ٹھیک ہو گیا جی. سب سے پہلے لائف سٹائل دیکھیں, یہ میں نے اس لیے اینڈ پہ بات کر لی کیونکہ ہر بندہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہے. سو بڑی بیماری پہ جانے سے پہلے, اس کو دماغ پہ سوار ہونے سے پہلے قابو کر لیں. ڈاکٹر صاحب نے آسان حل بتا دیا, لائف سٹائل موڈیفیکیشن. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.